बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सेहत ज़िंदगी और मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर शुमाला गफ़ार। नाज़रीन, सेहत ज़िंदगी पीटीवी न्यूज़ का वो प्रोग्राम है जिसमें बात होती है आपकी सेहत के हवाले से। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए इस कदर हेल्थ अवेयरनेस क्रिएट की जाए कि लोगों को बीमारियों से ना सिर्फ बचाया जा सके बल्कि बीमारियों को वक्त पर डायग्नोज और ट्रीट कर लिया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे मुल्क में ऐसे हैं जो कि अवेयरनेस ना होने की वजह से बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि जो लाइफस्टाइल उन्होंने अपनाया हुआ होता है उनको पता ही नहीं होता कि वो किस तरह से उनको इम्पैक्ट कर रहा है, उनको बीमारियों की तरफ लेकर जा रहा है। और हमारा प्रोग्राम जो है इस सिलसिले की, इस कोशिश की एक कड़ी है। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे ब्रेस्ट फीडिंग के हवाले से कि माँ का दूध बच्चे के लिए किस कदर अहम है, ये डब्बे के दूध से किस तरह से मुख्तलिफ है और इसके फ़वाइद बच्चे को तो होते ही हैं, लेकिन माँ को इसके क्या फ़वाइद हैं, इस पर भी बात होगी। हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रही हैं डॉक्टर समीना नईम खालिद, जो कि गायनाकोलॉजिस्ट और पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं, इसके साथ साथ एसोसिएट प्रोफेसर हैं HSA में। उनके साथ हमें ज्वाइन कर रही हैं डॉक्टर आयशा बाबर, जो कि पब्लिक हेल्थ कंसल्टेंट होने के साथ HOD हैं अल-शिफा स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया। जी मैम, आज हम बात कर रहे हैं ब्रेस्ट फीडिंग के हवाले से, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप ये बताइएगा कि माँ का दूध बच्चे के लिए इतना ज़रूरी क्यों है और इसके क्या क्या फ़वाइद हैं? देखें जी, मैं कहती होती हूँ कि माँ का दूध बच्चे के लिए मन्नो सलवा है, जो अल्लाह ताला ने तैयार करके कुदरती अज्जा के साथ जो उसके लिए इंतहाई मुनासिब और जिस मिक़दार में चाहिए होते हैं प्रोवाइड किए होते हैं। इसलिए चाहिए कि माँ अपने बच्चे को दूध पिलाए, क्योंकि ये एक नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस भी है और कुरान में इसका हुक्म भी है। सही सही। और सबसे अच्छी बात आपने ये की कि इसमें सब कुछ जो बच्चे को चाहिए वो अवेलेबल है, और इवन जो इसका टेम्परेचर है जी वो भी बिल्कुल, ऑप्टिमम है, राइट? उसके मुतालिक कुछ बताइएगा हमें। जी जी, एक्चुअली ये है कि देखें, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके लिए एक नए एटमॉस्फेयर में एडजस्ट होना बड़ा मुश्किल होता है। ज़ाहिर है वो माँ के एक प्रोटेक्टिव कोट के अंदर से निकला होता है, तो जो माँ का दूध है वो उसको उसी टेम्परेचर पे मिलता है, उसको गर्म करने की ज़रूरत नहीं होती है और वो ठंडा भी नहीं होता। आप ये नहीं कह सकते कि जी उसको ठंड लग जाएगी, तो वो एक ऐसा ऑप्टिमम टेम्परेचर पे उसको अवेलेबल होता है। और अल्लाह की तरफ से ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिसमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी बढ़ती है उसकी, और फिर उसकी नशो-नुमा बेहतरीन होती है। यानी वो बच्चा जो माँ के दूध पर पलता है वो डब्बे के दूध पर पले हुए बच्चे से बेहतर ज़िंदगी भी गुजारता है, उसका IQ भी ज़्यादा होता है और वो बीमारियों का शिकार भी नहीं होता। सही। आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि माँ का दूध कब पिलाना शुरू कर देना चाहिए? जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो क्या माँ का दूध स्टार्ट कर देना चाहिए? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो ये ज़हन में रखना चाहिए कि माँ का दूध सिर्फ़ आपको जिस्मानी तवानाई नहीं दे रहा, बल्कि ज़हनी तवानाई भी बच्चे को दे रहा है। और इसी वजह से ये सबसे बेहतर गाइडलाइन है कि आप जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो उसी आधे घंटे या 1 घंटे के अंदर अंदर आप बच्चे को माँ के साथ जो है वो जो है करीब रखें, ताकि इसका स्किन टू स्किन उसका कांटेक्ट हो, ताकि वो माँ के दूध की जो है ना पिलाना का प्रोसेस जो है वो शुरू कर देना चाहिए। अच्छा। बहुत सारी ख़वातीन जो होती हैं वो थोड़ी रिलक्टेंट होती हैं, स्पेशली जो फर्स्ट टाइम मॉम्स होती हैं, उनको इतना आइडिया भी नहीं होता। तो क्या हमारे हॉस्पिटल्स में ये फैसिलिटी है, क्योंकि वेस्ट में ये फैसिलिटी होती है कि कोई लैक्टेशन कंसल्टेंट उनको प्रोवाइड किया जाता है जो कि उनको इनकरेज करता है, तो यहाँ पर हाउ डज़ इट वर्क? क्या डॉक्टर पेशेंट को ब्रीफ करती है इस मुतालिक, या रिश्तेदार बताते हैं, किस तरह से, हाउ डज़ इट वर्क? ऑल्दो कि ये एक कुदरती फिनोमेना समझा जाता है और यूँ लगता है कि जैसे खुद ब खुद ये एक प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा और माँ जो है ऑटोमेटिकली जो है बच्चे को दूध पिलाना शुरू हो जाएगी, लेकिन ऐसे होता नहीं है। ये एक प्रोसेस है जिसमें इसकी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारे आम हस्पतालों में इतना ज़्यादा बर्डन होता है कि डॉक्टर अपना काम करके चली जाती है, नर्स अपना काम करके चली जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो बच्चे का जो गैप रह जाता है सपोर्ट करने का वो नहीं। लेकिन यूनिसेफ और WHO ने ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि वो अब बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल एक इनिशिएटिव है जो उन्होंने शुरू किया, और उसमें ये है कि सिर्फ माँ और उसके बच्चे के ऊपर जोर नहीं है कि आपने इसको फीड कराना है, बल्कि आपने बाकी लोगों को भी इस प्रोसेस में इंक्लूड करना है। यानी हॉस्पिटल का स्टाफ हो गया, जो डॉक्टर्स हैं, जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं जो उसको सपोर्ट कर सकते हैं, जो माएँ हैं, उनके हस्बैंड्स हैं, ताकि वो सारे मिल के उसको ऐसा इन्वायरमेंट
انوائرمنٹ دیں کہ ماں خوشی خوشی جو ہے وہ بچے کو دودھ پلائے, اور اگر اس کے ذہن میں کوئی مسکنسیپشن ہے یا اس کی فکر ہے, اس فکر کو کم کیا جائے. صحیح, یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ پوری فیملی کو اس میں انوالوڈ ہونا چاہیے, کیونکہ ایون جو لیچنگ ٹیکنیک ہے وہ بھی سکھانی پڑتی ہے, کیونکہ اگر لیچنگ صحیح طریقے سے نہیں ہو رہی ہے تو وہ ماں کے لیے بھی تکلیف دہ ہے اور بچہ بھی دودھ صحیح سے نہیں پی سکے گا. دیکھیں اب ہم نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ یہ ایک ٹیم ورک ہے, ورنہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے جانور ہے, کبھی کسی کو گائے کو یا بھینس کو ٹریننگ کی ضرورت نہیں پڑی ہے کہ اس نے اپنے بچے کو دودھ پلانا ہے, ایک نیچرل انسٹنکٹ ہوتی ہے جس کے تحت وہ پلانا شروع کر دیتی ہے. لیکن ہم چونکہ ہماری سوسائٹی ماڈرنائزیشن کا شکار ہے, اتنی زیادہ کمرشلائزیشن, مارکیٹنگ فارمولا مل کی, تو ماں کے اندر تھوڑے سے متس اینڈ مس پرسیپشنز بھی بہت سارے ہوتے ہیں. تو جو ڈاکٹر صاحبہ نے بات کی ٹیم ورک کی, اس میں یہ ہے کہ ایک ہاسپٹل کو پالیسی بھی دی گئی ہے جس میں نو فارمولا ملک کی پالیسی ہے, یعنی ہاسپٹل کے اندر بین لگا رہے ہیں کہ فارمولا ملکس نہیں آئیں, اور پلس یہ کہ لیکٹیشن مینجمنٹ کی نرس ہونی چاہیے, ایک پراپر روم دیا جائے جس میں جو مائیں ہیں, جیسے اگر وہ اینٹی نیٹل کے لیے آتی ہیں, یعنی ابھی زچگی کے دوران معائنے کے لیے آتی ہیں, تو اس دوران بھی ان کو اویئرنیس دی جائے کہ جی یہ دیکھیں یہ مائیں ہیں جو دودھ پلا رہی ہیں, اور یہ جو آپ نے لیچنگ آن کا پروسیس کہا, ہم بتاتے ہیں کہ اٹیچمنٹ کے کیا رائٹ پروسیجرز ہیں, کس طرح سے بچے کو ماں کی چھاتی سے لگانا ہے. یہ والی چیزیں اوائڈ کی جا سکتی ہیں اگر ہم ماؤں کو پراپر ٹریننگ دیں. اور یہ ٹریننگ میں میرا خیال ہے کہ آپ جو کہہ رہی تھیں کہ کون کردار ادا کرے گا, تو میرا خیال ہے کہ جو اینٹی نیٹل کے دوران جس کے ساتھ بھی اس کا انٹریکشن ہوتا ہے, چاہے وہ فیملی کے ممبرز ہوں, چاہے اپنی سینئر مطلب کوئی نانی دادی, ظاہر ہے وہ کافی پروموٹ کرتے ہیں ہمارے یہاں, بلکہ ماڈرن بچیاں جو ہیں وہ ہٹ رہی ہوتی ہیں کیونکہ وہ ان کو ورک کا انوائرمنٹ ایسا ہوتا ہے, کوئی پڑھ رہی ہیں, اپنی پڑھائی ابھی جاری رکھ رہی ہے, تو یہ والی چیزیں کہ اس میں پھر پوری فیملی مل کر سپورٹ کرے تو بآسانی میرا خیال ہے کہ ہم اس کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر سمینا, کب بچے کو پلانا چاہیے دودھ, اور 24 گھنٹوں میں آپ کے خیال سے کتنا پلانا چاہیے, کتنے گھنٹوں کا وقفہ ہونا چاہیے؟ دیکھیں جی, پہلے تو ہم کہتے ہیں کہ ایٹ دا ٹائم آف برتھ سب سے پہلے ایز سون ایز پاسبل آپ انیشیٹ کریں, اور میکسیمم 1 گھنٹے کے اندر اندر, اس سے لیٹ نہیں کہ وہ پہلا دودھ پلائے. اور دوسرا یہ ہے کہ ویسے تو ہر 2 گھنٹے کے بعد پلانا چاہیے, یعنی بچے کی ہم بتاتے ہیں کہ بچے کا معدہ صرف 1 انگوٹھے کے جتنا ہوتا ہے, تو اتنا سا دودھ بعد اس کو, تو وہ ہم سمجھیں کہ ہم نے دودھ پلا دیا ہے تو وہ ہضم کرتا رہے گا اور وہ اس کے لیے کافی ہے. بعض بچے 8-10 گھنٹے سو جاتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سوئے رہیں, ان کی گروتھ کمپرومائز ہو جائے گی. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں سٹنٹنگ یعنی قد اپنی عمر کے حساب سے نہیں بڑھنا, بچے اب آہستہ آہستہ ہماری سوسائٹی سٹنٹنگ کا شکار ہے, اور اسی طرح ویسٹنگ یعنی وہ ان کا وزن ان کی عمر کے حساب سے نہیں ہوتا. تو اس کی وجوہات یہی ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا, تو کم از کم 8 سے 10 دفعہ دن میں ضرور پلائیں, یعنی اگر ہر 2 گھنٹے بعد اس کو پلائیں گے. اور اس میں جو ہم سٹریس دیتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ ماں سمجھتی ہے کہ شاید یہ دودھ کافی نہیں ہے بچے کے لیے, یا میں کمزور ہوں. تو ایسی بات نہیں ہے, جتنا زیادہ دودھ پلائے گی, یعنی ہر 2 گھنٹے بعد اگر پلائے گی, اور اس میں ہم صرف یہ نہیں کہہ رہے کہ دن کے وقت, ہم یہ بتاتے ہیں کہ رات کے وقت, کیونکہ کچھ ایسے ہارمونز ہوتے ہیں جو باڈی میں ریلیز ہوتے ہیں, ہمارے برین سے ریلیز ہو رہے ہوتے ہیں, جس میں ہم پرولیکٹن اور آکسیٹوسن بتاتے ہیں. تو اس سے پرولیکٹن سے کیا ہوتا ہے کہ دودھ زیادہ سے زیادہ بنتا ہے. تو اگر وہ پلائے گی, اور رات کو بھی بچے کو ہر 2 گھنٹے بعد پلائے, اور دن کو بھی اگر بچہ سو گیا ہے تو وہ سکون کا جو سانس اور وہ نہیں. اور اس کے علاوہ اگر ماں کسی وجہ سے دودھ نہیں پلا پا رہی ہے, یعنی بچہ ایڈمٹ ہو گیا ہے, پری میچور ہے, یا کوئی اس کو اور بیماری ہے, ہاسپٹل کے اندر ایڈمٹ ہو گیا ہے, تو پھر بھی وہ اپنا دودھ ایکسپریس کر کے, مطلب ہماری جو لیکٹیشن مینجمنٹ کی نرس ہے اور ہمارے ڈاکٹرز ہیں, ان کا کام ہے کہ کاؤنسلنگ کریں. کاؤنسلنگ بہت زیادہ ضروری ہے. اور یہ میم نے بڑی اچھی بات کی کہ بہت دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بچہ سو رہا ہے تو اس کو سونے دیا جاتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے سو رہا ہے, میں بھی تھوڑا ریسٹ کر لوں. لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ ہر 2 گھنٹے پر اس کو دودھ دیا جائے, کیونکہ بسا اوقات بچہ رو رہا ہوتا ہے اور ماں کہتی ہے میں نے تو ابھی اس کو دودھ پلایا تھا, 2 گھنٹے پہلے ہی پلایا تھا, لیکن ہی از ہنگری اگین. تو اس میں بہت زیادہ ضروری ہے. اور آپ نے یہ بھی بڑی اچھی بات کی کہ ایک میں آپ سے ٹیکنیک بھی پوچھنا چاہوں گی کہ جس طرح سے یہ ساری باتیں بتانے کی ضرورت ہے, عوام میں اویئرنیس کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ ایک پروسیس ہے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, جو کہ ہم سمجھانے کے لیے وی آر ہیئر. اچھا ڈاکٹر عائشہ,
بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ گھٹی دینا پسند کرتے ہیں بچے کو, اور وہ کہتے ہیں نہیں ابھی دودھ نہیں دینا, پہلے ہم گھٹی دیں گے بچے کو, اور ڈفرینٹ قسم کی چیزیں دی جاتی ہیں. تو آر یو ان فیور آف دیز تھنگس؟ دیکھیے شمائلہ, سب سے پہلی بات ہے کہ یہ جتنی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, یہ اگر ہم پہلے سٹیپ میں اس مہم کی اگر نالج دینا شروع کر دیں, تعلیم دینا شروع کر دیں, تو اس میں ایک یہ مسکنسیپشن بھی کلیئر ہو جائے کہ جو گھٹی ہے, جو کہ لوگ اس پہ خفا ہو جاتے ہیں کہ جی ہمیں گھٹی دینے کی اجازت نہیں دی, کہ اس کی بچے کو ضرورت نہیں ہوتی, اور اس کا بچے کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ایک تو بات یہ ہے کہ بچہ بالکل جیسے ہی پیدا ہوتا ہے اس کو اتنے سے پیٹ میں, اور اس کو نئی چیز کو ہضم کرنا اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. تو ماں کا دودھ اس کے لیے بہترین غذا ہے. اور جو کلوسٹرم یا جو پہلی غذا ماں کے, وہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کے 16ویں ہفتے میں بننا شروع ہو جاتا ہے. صحیح. اور وہ جو اتنا گاڑھا ہوتا ہے, اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے بچے کو کہ جو اس کو الرجیز نہیں ہوتی, اس کی جو ہارمونز ہوتے ہیں, اس کے اندر سٹیم سیلز ہوتے ہیں جو کہ آگے جا کے اس کے برین کے, اس کے کڈنیز کے, اس کے بون کے سیلز بناتے ہیں. اور جو ہے وہ دودھ, جو ایک مسکنسیپشن ہے کہ وہ گندا دودھ ہے, یہ غلط فہمیاں بھی بہت سارے لوگوں میں پائی جاتی ہیں. اس کی رنگت کے اوپر, بلکہ اس کے اندر اتنی طاقت پوشیدہ ہے جو کہ بچے کو آگے جا کے ہیلپ کرتی ہے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ اب ریسرچ یہ کہتی ہے کہ جو بچے جو ماں کا دودھ ایکسکلوسیو بریسٹ فیڈنگ لیتے ہیں, جس میں پہلی غذا کلوسٹرم بھی لیتے ہیں, ان کو بڑے ہو کے جو ہے وہ الرجیز جو ہوتی ہیں, جیسے آج کل بہت زیادہ الرجیز ہیں, سانس کی تکلیف ہے, اسکن کی تکلیف ہے, وہ ان میں کم ہوتی ہے. اچھا, یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ بہت سارے بچے ہمارے ملک میں الرجیز اتنی زیادہ کامن ہو گئی ہیں, اور اس کی وجہ یہی ہے کہ بریسٹ فیڈ بچے بہت کم ہیں, اور بہت ساری ماؤں نے ایک دوسرے کو دیکھ کر ان کو بوٹل فیڈ پر لگا دیا جاتا ہے. اور یہ جو کلوسٹرم ہوتا ہے اس میں اینٹی باڈیز ہوتی ہیں جو کہ بچے کو آگے جا کے پروٹیکٹ کرتی ہیں. اور یہ مسکنسیپشن ہے, لوگ کہتے ہیں کہ یہ دودھ خراب ہے اور اس کو نکال کے ایون ضائع بھی کر دیا جاتا ہے بعض کیسز میں, اور وہ یہی وجہ ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا. تو ڈاکٹر سمینہ, اگر بچہ پیدا ہوا ہے اور اس کے بعد وہ بیمار ہو جاتا ہے, تو کیا پھر بھی اس کو دودھ پلاتے رہنا چاہیے یا سٹاپ کر دینا چاہیے؟ دیکھیں جی, بچہ اگر بیمار ہے, یعنی اگر تو اس کو ہاسپٹلائزیشن کی ضرورت ہے, تو ڈیفینیٹلی پھر تو ہاسپٹل کے اندر اگر ایڈمٹ ہے تو ماں کا دودھ ایکسپریس کر کے, یعنی نکال کے, ہماری نرس اس کی ہیلپ کرتی ہے اور اسے بتاتی ہے, تو ایکسپریس کر کے دے دے. لیکن اگر بچے کو دودھ پلا رہی اور بیمار ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ دودھ پلانا چھوڑ دے. اگر وہ دودھ پی سکتا ہے تو یہی تو وقت ہے کہ پہلے 6 مہینے میں تو اپنی اینٹی باڈیز بنا ہی نہیں سکتا. یہ کلوسٹرم اور پہلے دودھ سے ہی تو اینٹی باڈیز جا رہی ہوتی ہیں. یعنی ہم نے فارمولا ملک میں بہت چیزیں ڈالنے کی کوشش کی, لیکن یہ اینٹی باڈیز ہم نہیں ڈال پائے کیونکہ یہ تو قدرت کا نظام ہے. تو اس لیے یہ اینٹی باڈیز تو اس کو اور زیادہ بیماری سے بچا رہی ہیں. بلکہ یہ جیسے ڈائریا ہو رہا ہے, پیٹ خراب ہے بچے کا, دست لگ گئے ہیں, تو اس میں زیادہ دودھ پلائیں بجائے اس کے کہ وہ یہ سمجھے کہ میں پلانا چھوڑ دوں. اسی طرح جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ یہ تو بیماریوں سے بچاتا ہے, تو ایستھما یا دمہ کی بیماری سے بچاتا ہے, ٹائپ 1 ڈائبٹیز سے بچاتا ہے, بچے میں جو موٹاپا ہو جاتا ہے اس سے بچاتا ہے, ریسپریٹری ٹریکٹ انفیکشنز یعنی سانس کی نالیوں کے جو انفیکشنز ہیں, کان کے انفیکشنز ہیں, جب دودھ کی بوتل ڈالی جاتی ہے تو وہ کان میں چلا جاتا ہے اور کان میں اوٹائٹس میڈیا ہو جاتا ہے, تو کان کے انفیکشن سے بچا رہا ہوتا ہے. اسی طرح جی آئی ٹی یعنی جو خوراک کی نالی ہے اس کی انفیکشن سے بچا رہا ہوتا ہے. تو اس لیے ضروری, اور بہت سی اور بھی بیماری ہیں جیسے ہم نیکروٹائزنگ انٹیروکولائٹس, بہت ساری ایسی بیماری ہیں جن سے بچا رہا ہوتا ہے. نہ صرف بچے کو بچا رہا ہوتا ہے بلکہ ماں کے لیے بھی بہت پروٹیکٹیو ہوتا ہے. ایک اور بات آپ نے گھٹی کی, گھٹی دیکھیں جی عموماً ہمارے یہاں شہد دیا جاتا ہے, شہد کافی تھک ہوتا ہے, تو بچہ تو اس کو لے نہیں سکتا پہلی بات, اور اگر لے گا تو بعض دفعہ انہیل کر دیتا ہے کیونکہ اتنا تھک وہ اپنے سوالو نہیں کر سکتا, تو وہ سانس کے راستے میں چلا جاتا ہے, اس کو سانس کے مسائل, پلس اس کے اندر کوئی سٹرلائز تو نہیں نا ہوتا. اللہ تعالیٰ نے تو ماں کا دودھ نہ صرف سٹرلائز دیا ہے بلکہ اس کے اندر اینٹی باڈیز بھی دی ہیں, مطلب ایک ایڈڈ چیز ہے. تو اس کی وجہ سے وہ جو باہر سے آپ انفیکشنز دے رہے ہوں گے, ظاہر ہے پتہ نہیں چمچ کہاں سے لگا اور شہد جس نے اکٹھا کیا, اور ویسے بھی اس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ افادیت تو ہے لیکن بڑے انسان کے لیے,
پلس جیسے میں نے بتایا کہ اتنا سا تو ایک انگوٹھے کے جتنا میدا ہے تو شہد آپ نے دے کے تو پیٹ ہی بھر دیا, اب تو اس نے کولاسٹرم لینا ہی نہیں ہے, اور اس نے کب ہضم ہونا ہے اور کب اس کو اگلی دفعہ فیڈ کی ضرورت پڑنی ہے. بالکل. ہم نے ایک پیڈیاٹریشین اپنے پروگرام میں بلائے تھے ڈاکٹر جے کرشن, انہوں نے بڑی اچھی بات کی تھی. انہوں نے کہا کہ اگر روڈ کچی ہے اور آپ اس پہ گاڑی چلانا شروع کر دیں گے تو آپ روڈ کا بھی نقصان کریں اور گاڑی کا بھی نقصان کر رہے ہیں. اور یہ وہی بات ہے کہ شہد جو ہے, ابھی بچے کا میدا جو ہے وہ ابھی اس طرح سے ڈیولپ نہیں ہوا ہے, وہ ماں کا دودھ ہی لے سکتا ہے, تو آپ کوشش کریں کہ وہی اس کو دیا جائے. بچے کی تو ہم نے بات کی کہ کون کون سی بیماریوں سے وہ بچ جائے گا, ماں کو کس طرح سے یہ بچاتا ہے بریسٹ فیڈنگ اگر وہ کر رہی ہو, کیونکہ آج کل یہ کانسیپٹ ٹرینڈ ختم ہوتا جا رہا ہے, اسے اولڈ کانسیپٹ کہا جاتا ہے, اور اسپیشلی جو ورکنگ ویمن ہیں دے ٹرائی کہ وہ بچے کو باٹل فیڈ پہ لگا دیں, کیونکہ یہ باٹل فیڈ ڈیفینیٹلی تھوڑی کنوینئنٹ ہے. آپ اس متعلق کیا کہیں گے؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے, اور آپ دیکھیے کہ دنیا بھر میں اگر 10 اموات ہوتی ہیں تو اگر 10 لوگ ماں کا دودھ پلاتے ہیں تو اس میں سے 4 خواتین ایسی ہیں جو ایکسکلوسیولی بچے کو ایک پراپر طریقے سے دودھ پلاتی ہیں, اور شاید وہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ دے آر گڈ ایجوکیٹڈ, یا وہ ایسے ماحول میں یا ایسے انوائرمنٹ میں ہوتی ہیں جو کہ اس کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے. اب جو مائیں جو ہیں ان کی جو اگر ان کو نالج ٹائم پہ دیا جائے تو, اور ان کو اس طریقے سے کنونس کیا جائے کہ یہ صرف بچے کا فائدہ نہیں ہے, آپ کا فائدہ ہے, اور وہ فائدہ جو ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے کہ آپ کا جو ماں کا ذہن جو ہوتا ہے وہ بچے کے ساتھ اس کی بانڈنگ ہوتی ہے, وہ بچے کو پیار سے دیکھتی ہے, بچے کو اس کی فیڈ آتی ہے, وہ بچے کو فیڈ کراتی ہے, اور اس طرح بچے کی بھی نشو و نما ہو رہی ہے, اور فزیکلی طور پہ جسمانی طور پہ ماں کا جو ہے نا پیٹ جو ہوتا ہے, وہ ورم جو ہوتا ہے وہ دوبارہ وہ سوجن ختم ہو جاتی ہے, اور وہ اس کا وزن بہت جلدی واپس آتا ہے, وزن بہت جلدی کم ہوتا ہے. میں اکثر ماں کو یہ بات بتاتی ہوں کہ گو فار بریسٹ فیڈنگ, اس کے آپ کو یہ بھی بہت زیادہ فوائد ہیں کہ آپ کا ویٹ لاس نیچرلی ہو جائے گا, کیونکہ اب جب ماں فیڈ دے رہی ہوتی ہے تو 250 کیلوریز اس کی ایکسٹرا برن ہو رہی ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے ویٹ لاس کا پروسیس سپیڈ اپ ہو جاتا ہے. اچھا, کینسر سے بھی یہ پروٹیکٹ کرتا ہے؟ جی ایکچولی بریسٹ کینسر سے بچاتا ہے, یوٹرس کے یعنی بچہ دانی کے کینسر سے بچاتا ہے ماں کو. اور ماں جو ہی اگر ابھی پیدائش کے وقت ہی بچے کو ہم لیچنگ آن کر دیں یا اس کی چھاتی پہ ڈال کے, جس میں ہم کینگرو مدر کیئر کی بات کرتے ہیں, تو وہ کیا ہوتا ہے کہ یوٹرس کنٹریکٹ اتنی زور سے کرتا ہے کہ پلیسنٹا کی ڈیلیوری میں بہت آسانی ہوتی ہے, اور اس کے علاوہ جو پوسٹ پارٹم بلیڈنگ ہوتی ہے اس سے بہت بچاتا ہے. اور پلس یہ کہ یوٹرس اتنا اچھا کنٹریکٹ کرتا ہے, کچھ ماؤں کے اندر یہ مس پرسیپشن ہوتی ہے کہ ڈیلیوری کے بعد جو ہی میری نرس نے مجھے مدد کی اور نرس نے مجھے فیڈ کرانے پہ کہا تو میری تو بلیڈنگ اتنی زیادہ ہوگی, تو وہ چھوڑ دیتی ہیں. ان کو ڈر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں شاید بلیڈنگ کسی بیماری کی وجہ سے یا ہمارا زخم کھل رہا ہے یا زور پڑ رہا ہے, تو وہ ایکچولی بچہ دانی یا یوٹرس کنٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے, تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ پیٹ بھی اس کا اندر چلا جاتا ہے اور یوٹرس بھی اسٹرانگ ہو جاتا ہے, اور آگے جا کے کینسر بھی نہیں ہوتا. تو پلس جیسے آپ نے ویٹ لاس کہا, عورتیں یہ جو مس پرسیپشن تھی کہ فگر خراب ہو جاتا ہے وہ ہٹانا چاہیے, بلکہ فگر زیادہ بہتر ہوتا ہے ان خواتین کا, وہ اپنے پری پریگننسی وزن پر آ جاتی ہیں. یہ اور بات ہے کہ ان کو کیلوریز کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن جو آپ نے کہا کہ ہماری ماؤں کے اندر اتنی مس پرسیپشن ہے کہ 48% 48% یعنی آدھی سے بھی کم مائیں اپنا دودھ پلا رہی ہوتی ہیں. اچھا, تو ہمیں اتنی آپ کے پروگرام کے توسط سے ہم چاہیں گے کہ وہ آدھی سے زیادہ مائیں جو ہیں ان کا اپنا بچہ ہے, اور اگر اس سے بہتر کوئی غذا موجود نہیں ہے تو اس سے زیادہ اچھا کیا ہے کہ وہ خود ان کے لیے سورس ہے, نہ کوئی خرچہ ہے جی, بالکل نہ کوئی خرچہ نہیں ہے. اسٹرلائزیشن. اور جو یہ جو باٹل فیڈ جب آپ دے رہے ہوتے ہیں تو یہ اس کو کلین کرنا کتنا مشکل پروسیس ہے, پھر اس کو اسٹرلائز کرنا پڑتا ہے, باٹلز خریدنی پڑتی ہیں, ڈبے کا دودھ خریدنا پڑتا ہے, تو وہ تو میرے خیال سے زیادہ مشکل کام ہے بجائے اس کے کہ آپ بریسٹ فیڈ کریں بچوں کو. اور بہت ساری مائیں ڈاکٹر عائشہ یہ کہتی بھی نظر آتی ہیں کہ ہماری فیڈ نہیں آ رہی, اور میں ان کو یہ کہتی ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیبی دیا ہے تو آپ کو فیڈ بھی ضرور آئے گی. تو کیا ایسا ہوتا ہے یا وہ بہت جلدی گیو اپ کر دیتی ہیں؟ جس طرح کہ ڈاکٹر سمینہ نے کہا کہ بہت زیادہ ضروری ہے اسٹیمولیشن, اور میں ان کو یہ بھی بتاتی ہوں 10 منٹس آن ایچ سائڈ از نیڈیڈ, تاکہ آپ کے برین کو وہ اسٹیمولیشن جائے جس سے وہ ہارمون پروڈیوس ہو جس نے دودھ کا لیٹ ڈاؤن کرنا ہے. سب سے پہلی بات ہے کہ اس میں نا موٹیویشن کی بڑی ضرورت ہے. موٹیویشن جب تک ماں خود موٹیویٹڈ اور کانفیڈنٹ نہیں ہوگی نا, کیونکہ نارملی وہ بیچاری ان کانفیڈنٹ ہوتی ہیں, انڈر کانفیڈنٹ ہوتی ہیں,
اینڈ دے تھنک ایوری بڈی از ججنگ دیم کہ جی شاید یہ ٹھیک پلا نہیں رہی. اور اگر وہ کانفیڈنٹ ہوں گی, ایجوکیٹڈ ہوں گی, ان کو اینٹی نیٹل کے ٹائم پہ جب وہ ہاسپٹل جاتی ہیں اور بچہ ہونے سے پہلے جو گائنوکالوجسٹ یا نرسنگ سے ملاقات ہوتی ہے یا لیڈی ہیلتھ وزٹر سے, تو وہ ان کو بتا سکتی ہیں کہ کس کس طریقے سینسٹائز کرنا ہوتا ہے, کہ اسے پتہ ہونا چاہیے کہ کیا کیا مسائل آئیں گے. فار ایگزامپل کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو آپ نے پوزیشن ایسی بنانی ہے کہ وہ بچے دودھ لے, اور ماں کے پاس بچے کو اتنی تسلی ہوتی ہے کہ وہ کیونکہ وہ جب ماں کے پیٹ میں 9 مہینے گزارتا ہے وہ اس کی ہارٹ بیٹ کو پہچانتا ہے. صحیح. تو وہ جب اس کے قریب آتا ہے وہ پھر کمفرٹیبل ہوتا ہے, وہ سوتا ہے. اٹ ڈز ناٹ مین کہ اس کا وہ فلفل ہو گیا, پیٹ بھر گیا. صحیح. تو آپ اس کو تھوڑی دیر بعد اس کے پاؤں پہ ہلکا سا ہاتھ لگا کے یا اس کے کان کو ہلکا سا کر کے آپ اس کو اٹھاتے ہیں اور انشور کرتے ہیں کہ ماں کی چھاتی دونوں طرف سے وہ اس کو 10-10 منٹ کم از کم پلائے. اور اگر بچہ تھوڑی دیر بعد پھر فیڈ لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آفٹر آل ماں کے پیروں تلے جنت اسی لیے کیونکہ وہ اتنی بڑی قربانی بھی دیتی ہے, لیکن اس کے لیے اس کو موٹیویٹ ہونا چاہیے. اور ایک چیز آپ نے پوچھی تھی کہ جو آفس جاتی ہیں ان کے لیے, تو وہ ماں کا دودھ جو ہے وہ اگر اول تو پالیسی ایسی اب بن گئی ہے کہ ورک پلیس میں بھی ایک سہولت ہونی چاہیے کہ ایسی ماؤں کو انکریج کیا جائے, بجائے کہ ان کو شرمندہ ہونا پڑے, بلکہ وہ انکریج ہوں اور وہ اپنے بچے کو ٹائم دیں, اور ان کو اسٹاف کو ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. اگر پھر بھی وہ یہ نہ کر سکیں تو وہ بریسٹ پمپ سے کو ایکسپریس کر کے اور فریج میں 24 آورس کے لیے بھی رکھ سکتی ہیں. تو وہ بھی ان کے لیے بہت اچھا ایک موقع ہے کہ وہ بچہ جو ہے وہ فیڈ لیتا رہے. صحیح. اچھا ڈاکٹر سمینہ, آپ تھوڑا سا ڈبے کے دودھ کے متعلق بھی بتا دیتے ہیں. ڈیفینیٹلی کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جس میں ہمیں ڈبے کا دودھ بھی دینا پڑتا ہے, تو کیا دے دینا چاہیے بچے کو اگر لگ رہا ہے, کیونکہ جس طرح ماں کہتی ہے کہ بچے کا پیٹ نہیں بھر رہا ہے, یا کچھ ایسی کنڈیشنز ہوتی ہیں جس میں ڈبے کا دودھ دینا پڑ سکتا ہے؟ دیکھیں ویسے تو ہم کہتے ہیں کہ سے نو ٹو فارمولا ملک, ٹھیک ہے, کیونکہ دیر از اے بین, ہماری فوڈ اتھارٹی نے بین کیا ہوا ہے کہ نہ تو اس کی کوئی مارکیٹنگ کی جائے اور نہ کوئی فری جو سیمپلنگ ہے. بالکل, بہت سارے لوگ اس کے فری اور سیمپلز بہت بھی دے رہے ہوتے انسینٹیوز ہیں. بھی دیے جاتے ہیں, تو ایک تو بین ہے. دوسرا دیر آر ویری فیو میڈیکل کنڈیشنز. ماں دیکھیں ابھی کووڈ کی سچویشن سے ہم گزرے, تو کرونا وائرس کا انفیکشن بھی اگر ماں کو ہو گیا ہے, کووڈ-19 بھی ہے, تو بھی ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ ایون HIV ایڈز بھی ہے, یعنی اتنی سیویئر کنڈیشن ہے, اور اس میں بھی یہ ہے کہ ڈاکٹر آپ کو بتاتا ہے کہ یو کین لائک آپ کو چوائس دی جاتی ہے کہ یو کین ڈپینڈنگ آن یور سچویشن کہ کس لیول کا انفیکشن ہے. تو اگر آپ کہتی ہیں کہ بھئی بالکل ہی ماں اپنے دودھ نہیں پلا سکتی, تو ایک بچوں کی کنڈیشن ہوتی ہے گلیکٹوسیمیا, جس میں گلیکٹوز انٹالرنس ہوتی ہے, بچہ گلیکٹوز میٹابولزم نہیں کر پاتا, تو دیٹ از سم تھنگ اے میڈیکل کنڈیشن. پلس یہ کہ اگر ماں کوئی کینسر کی تھراپی ہے, اگر کسی طرح کا کینسر, اگر تھوڑا سا آپ اس متعلق بتا دیں کہ کینسر کی تھراپی اگر ماں کو مل رہی ہے, ماں کو کینسر ڈائگنوز ہوا ہے, تو کیا وہ دودھ پلا سکتی ہے؟ دیکھیں جی, پہلی بات یہ ہے کہ ایون کینسر میں بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ماں کو کینسر ہے تو وہ اپنے ڈاکٹر کے ساتھ کنسلٹ کرے, کیونکہ دودھ پلانا اتنا ضروری ہے بچے کی گروتھ کے لیے, بچے کے فیوچر کے لیے, گورنمنٹ کی اکنامک پالیسیز کے لیے, کہ پہلے تو وہ دودھ ہی پلائے. لیکن اگر ظاہر ہے وہ کینسر کی تو کوئی تھراپی لے رہی ہے جو کہ بریسٹ ملک میں سیکریٹ ہو رہی ہے, تو پھر ڈیفینیٹلی منع کیا جاتا ہے. لیکن وہ اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ ایسی ڈرگز یا میڈیسنز یوز کی جاتی ہیں جن کی ہاف لائف کم ہوتی ہے, یعنی وہ خون کے اندر کچھ گھنٹوں کے لیے رہے اور کچھ گھنٹوں بعد, لیگ سے 6 گھنٹے بعد نکل جائے. تو پھر مدر کو کہتے ہیں کہ وہ اپنی ٹریٹمنٹ سے پہلے لے بچے کو دودھ پلا لے, پھر ٹریٹمنٹ لے, اور پھر اگر 6 گھنٹے کی ہے 8 گھنٹے کی ہے تو اتنی دیر اس کو منع کریں, جب وہ جسم سے نکل جائے تو وہ پھر, یعنی ہم کینسر میں بھی اس کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی دودھ پلاؤ. اسی طرح TB کا شکار ہے اگر ماں, تو اس میں بھی پروٹیکٹیو لے کے کورنگ, اور ایون بچے کو آئسونائزڈ یا میڈیسن دی جاتی ہے, اور وہ تب بھی ہم کہتے ہیں کہ اس لیے کہ مطلب کوئی ایسی انوویٹیو ٹیکنالوجی ہم نہیں بنا سکے جس سے وہ فارمولا بنا لیں جو بچے کی کوگنیٹیو یعنی اس کی ذہنی سکلز. تو ہمارے یہاں دیکھیں پہلے گاؤں کی سائڈ پہ بڑا رواج تھا, مائیں بڑے فخر سے اور بڑا ایک ٹریڈیشن ہوتا تھا. اب گاؤں کی سائڈ پہ بھی ڈاکٹر صاحبہ
بالکل آہستہ ویسٹ آہستہ جو ڈبے ہے کا وہاں پر اتنا سپورٹ کیا جا رہا ہے بریسٹ فیڈنگ کو، اور ہر جگہ انہوں نے رومز بنائے ہوئے ہیں، اور ہم جو چیزیں جو ہماری تھیں، ہمارے کلچر کا حصہ تھی، ہماری ریلیجن کا حصہ تھی، ہم ان کو چھوڑتے جا رہے ہیں۔ آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی ڈاکٹر عائشہ، ذرا بتائیے گا کہ خواتین کو دودھ پلاتے وقت کیا ڈائٹ یوز کرنی چاہیے؟ بیلنس ڈائٹ ہونی چاہیے، دودھ ان کو پینا چاہیے، کس طرح سے وہ اپنی صحت کا خیال رکھ سکتی ہیں؟ دیکھیے کہتے یہ ہیں کہ اتنا چونکہ امپورٹنٹ کام ہے کہ پریگنینسی سے زیادہ کیلوریز جو ہیں وہ ماں کو چاہیے ہوتی ہیں جس ٹائم پہ وہ اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے بہت مہنگا یا ایکسپینسیو یا آپ گوشت ہی کھائیں، آپ ہر وہ سبزی جو کہ لال رنگ کی ہے یا نارنجی رنگ کی ہے یا سبز ہے جس کے اندر آئرن ہوتا ہے جو کہ اس کو ٹریگر کرتا ہے اور دودھ بنانے میں ہیلپ کرتا ہے، یا پروٹینز، کیونکہ دودھ بھی پروٹین ہی ہوتا ہے، جیسے آپ اس کو میٹ میں بھی لے سکتے ہیں یا آپ لال لوبیا جو ہوتا ہے اس کو لے سکتے ہیں جس سے آپ کریں۔ اور ایک ٹرک یہ ہوتی ہے کہ جس ٹائم پہ ماں بچے کو دودھ پلانے کے لیے بیٹھتی ہے تو وہ ساتھ جو ہے اپنے دودھ یا پانی کا گلاس یا جوس کا گلاس رکھے، اور اس طریقے سے بھی ہائیڈریشن کا، اپنا پانی کا خیال رکھے، کیونکہ ڈی ہائیڈریشن میں بھی پھر فیڈ کم بنتی ہے۔ ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ہم ماں کو سمجھاتے ہیں کہ ایک تو وہ کوئی سپلیمنٹس بھی لیں نا، کوئی آئرن، وائٹامنز لے کوئی لیں، کیلشیم آئرنز لے لیں، وغیرہ، ٹھیک۔ اور ہم یہ ان کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھیں جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے تو 2 لوگوں کے برابر خوراک چاہیے ہوتی ہے، تو تب تو آپ بہت خوراک کا خیال رکھتے ہیں، گھر والے بھی لے لے کے کھانا گھوم رہے ہوتے ہیں، لیکن جب وہ دودھ پلا رہی ہوتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ بچہ دنیا میں آ گیا، جب کو ان کو نہیں پتا کہ بچے ابھی کی بھی آپ نے اس کو پہلے 2 6 لوگوں کا مہینے کھانا دینا صرف ہے، اور ٹھیک۔ صرف ماں کا دودھ ٹوٹل دینا 100% نیوٹریشن ماں سے جانی ہے۔ صحیح۔ جب آگے 1 سال تک ہوتا ہے، 6 ماہ سے 1 سال تک، تو پھر اس کی ہاف نیوٹریشن ماں کے دودھ سے جانی ہے، اور اگر 2 سال تک ہے تو 1/3 نیوٹریشن جاتی ہے۔ تھینک یو سو تو مچ، اٹس سو امپورٹنٹ۔ بہت شکریہ آپ دونوں کا ہمیں پروگرام میں ٹائم دینے کا۔ تھینک یو سو مچ۔ جی ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے بریسٹ فیڈنگ کے حوالے سے بات کی۔ ایک پیڈیاٹریشین نے ایک بات کی تھی جو یہاں پر میں کوٹ کرنا چاہوں گی کہ ماں جب بچے کو دودھ پلاتی ہے تو جو اس کا بانڈ اور کنیکشن بچے کے ساتھ بنتا ہے وہ ماں کے قبر میں جانے کے بعد بھی قائم رہتا ہے۔ سو اپنے بچوں کو اپنا دودھ ضرور پلائیے، اور اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آ رہا ہے تو ہمارا فیس بک پیج جس کا ایڈریس آپ کو اسکرین پر دکھائی دے رہا ہے اس کو لائک اور فالو ضرور کیجئے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا واٹس ایپ نمبر بھی آپ کو اسکرین پر دکھائی دے رہا ہے، اس پر آپ میسج کر سکتے ہیں، ہم سے سوال پوچھ سکتے ہیں، ہمیں بتا سکتے ہیں کہ کس بیماری کے متعلق آپ چاہتے ہیں کہ ہم پروگرام کریں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ آور پروگرام۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔